अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट, और आज का मेरा टॉपिक है टेंशन टाइप हेडेक या स्ट्रेस हेडेक। सर के दर्द की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जो किस्म सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये स्ट्रेस हेडेक है। आज हम इसके बारे में तफसील से कुछ बातें करेंगे और फिर हम इसके इलाज और इसके बचाव के तरीक़ों पर भी कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहली बात कि टेंशन हेडेक कितना कॉमन है। अगर 100 लोगों को सर का दर्द होता हो तो उनमें से 90 लोगों को जो सर का दर्द होता है वो टेंशन हेडेक टाइप का होता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सर के दर्द में मुब्तला लोगों के लिए ये वीडियो कितनी इम्पॉर्टेंट है। ये जो बेसिकली टेंशन हेडेक है, अमूमन ये सर की दोनों साइड्स पे होता है और इसके अलावा आँखों के पीछे प्रेशर सा महसूस हो सकता है। अक्सर पेशेंट्स ये कहते हैं कि जैसे कोई पट्टी कस के सर पे बांधी हो, इस तरह से ये दर्द महसूस होता है। और कुछ पेशेंट्स इसके अलावा कुछ और तरीक़ों से भी ये दर्द बयान करते हैं। मसलन कुछ लोग बजाय साइड्स पे दर्द के बताने के वो ये कहते हैं कि सर के अगले और पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है। कुछ लोग ये बताते हैं कि जी जैसे दिमाग में कोई चीज़ हिलती हुई महसूस होती है, ऐसे दर्द लगता है उनको। कुछ लोगों को ये फ़ील होता है जैसे सर सुन्न हो गया है, इस तरह से महसूस होता है। इसके अलावा अक्सर पेशेंट्स ये भी बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम हाथ लगाते हैं अपने सर पे तो हमें दर्द होता है उससे भी। इसे हम पेरिक्रेनियल टेंडरनेस कहते हैं, ये भी टेंशन हेडेक में हो सकती है। और बहुत कॉमन सिम्पटम कि ये जो दर्द है ये अक्सर गर्दन और ये जो अपर शोल्डर्स हैं इन एरिया में भी ये आता है। तो अक्सर पेशेंट्स जो है वो पीछे बैक पे हाथ लगा के बता रहे होते हैं और शोल्डर्स पे कि हमें जो है बहुत ज़्यादा पट्ठों में तनाव और दर्द रहता है। तो ये सारी जो है इसकी खसूसियात हैं। टेंशन हेडेक अक्सर एक दरमियाने दर्जे की तकलीफ़ देता है और पेशेंट जो है वो इसके बावजूद अपने काम वग़ैरह करने के काबिल रहता है। और ये जो हेडेक है ये 30 मिनट से लेकर कई घंटों तक रह सकता है। कुछ केसेस में ये जो दर्द है ये कई दिन भी रह सकता है। तो ये टेंशन हेडेक के बारे में कुछ बातें, कुछ खसूसियात थीं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये दर्द किस किस को हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि ये दर्द हर इंसान को हो सकता है ज़िंदगी में कभी ना कभी। इसके अलावा जो नौजवान लोग हैं उनमें इसकी जो रेशो है वो ज़्यादा होती है। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा इसका शिकार होती हैं। और कुछ लोगों को ये सर का दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उनको दिन में एक महीने में 15 से भी ज़्यादा मर्तबा ये ज़्यादा दिन जो है वो इस दर्द की शिकायत रहती है। तो अगर ये सर का दर्द एक महीने में 15 दिन या उससे ज़्यादा रहे और ये पैटर्न 3 महीने तक रहे तो इसको हम क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। ये इस हेडेक की ज़्यादा शदीद किस्म फिर बन जाती है। इसके बारे में ये कि अगर टेंशन हेडेक हो तो क्या आपको फ़ौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि अगर तो हल्का फुल्का कभी कभार हेडेक हो तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाने की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि कुछ ऐसे सिंपल तरीके हैं जो हम अभी बताएंगे वीडियो में, जिससे इस हेडेक का मौसर इलाज जो है वो हो सकता है। लेकिन जब ये बहुत शदीद हो तब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं सर के दर्द की कि अगर वो खसूसियात पाई जाएं तो फिर आप ये समझें कि ये टेंशन हेडेक नहीं है, ये कोई ज़्यादा शदीद मसला है और इसके लिए फिर फ़ौरन डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब वो कौन कौन सी खसूसियात हैं? सबसे पहले ये कि अगर
سر کا درد آپ کو پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن یہ جو سر کا درد اس دفعہ ہوا وہ بہت شدید نوعیت کا تھا، اتنا شدید کہ پہلے کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا تھا اور اچانک سے شروع ہو گیا۔ ٹینشن ہیڈ ایک عموماً آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے، اچانک سے شروع ہو اور بہت شدید نوعیت کا ہو، یہ ایک خصوصیت خطرناکی کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو سر کے درد کے علاوہ بخار اور الٹی وغیرہ آ رہی ہو، یا یہ پتہ نہ چل رہا ہو مریض کو کہ میں کون سی جگہ پر ہوں، کہاں پر ہوں، تو یہ خطرناکی کی علامت ہے۔ اگر سر کا درد روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد ہوا ہو، خاص طور پر اگر سر کی کوئی انجری ہوئی ہو ایکسیڈنٹ میں اور اس کے بعد سر کا درد ہوا ہو، تو یہ خطرناکی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سر کے درد کے ساتھ جسم کے کسی حصے کی کمزوری ہو جائے، جیسے ہاتھوں کی یا ٹانگوں کی کمزوری انسان فیل کرے، یا جسم سن محسوس کرے، یا بولنے میں دقت پیش آنا شروع ہو جائے، تو یہ سارے جو سمٹمز ہیں یہ اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ سمپل سٹریس ہیڈ ایک نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی زیادہ خطرناک قسم کا سر کا درد ہے، جس کے لیے فوراً سے اپنے ڈاکٹر کو چیک کروانا ضروری ہے۔ اچھا، ادروائز یہ کہ جو ٹینشن ہیڈ ایک ہے اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں، ان کی جو مین وجوہات ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ سٹریس اور انزائٹی ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ٹینشن، سٹریس، اس کی وجہ سے سر کا درد ہوتا ہے، تو جب بھی انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن ہیڈ ایک کی علامت سامنے آتی ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے اگر کوئی مشین دیر تک کام کرتی رہے تو اوور ہیٹ ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان کا دماغ جب بہت زیادہ خدشات اور پریشانی کی سوچوں میں گھرا رہتا ہے اور دماغ کے وہ سرکٹس اوور ایکٹیو رہتے ہیں جو خطرات اور پریشانی سے ڈیل کرتے ہیں، تو کچھ دیر میں دماغ تھک جاتا ہے اور پھر دماغ کی تھکاوٹ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سر درد کی شکل میں وہ علامت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹریگرز ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آنکھیں بہت سکیڑ کے پڑھنا یا کوئی مطلب دیکھنے والا کام اگر وہ کرتے ہوں، اس سے بھی یہ ہیڈ ایک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پوسچر ٹھیک نہ ہو، گردن بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ پوسچر میں رکھی جائے زیادہ دیر کے لیے، تو اس سے بھی یہ درد ہو سکتا ہے۔ تھکاوٹ کے ساتھ اس درد کا گہرا تعلق ہے، جب آپ تھکاوٹ کا شکار ہوں اس وقت۔ اس کے علاوہ اگر ہم مناسب مقدار میں پانی نہ پئیں اور ہمارا جسم ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو، یا پھر ہم وقت پہ کھانا نہ کھائیں، تو اس سے بھی یہ سر کا درد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ورزش نہیں ہے، چلنا پھرنا یا اور ایکٹیویٹی کم ہے، اس سے ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ جو درد ہے یہ ایون بہت زیادہ تیز سن لائٹ ہو اس سے بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کے ارد گرد کے ماحول میں شور غل رہتا ہو اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت سارے ٹریگرز ہوتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے سر کا یہ درد شروع ہو سکتا ہے، اور اس کی بیسک جو کیمیکل وجوہات ہیں وہ بہت ساری ہیں، لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ٹریگرز ہیں، یعنی ان چیزوں سے اکثر یہ سر کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ اس کا ہم علاج کیسے کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ کم شدید جو ٹینشن ہیڈ ایک ہے اس میں اکثر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ اپنے لائف سٹائل میں مناسب تبدیلیاں کر لیں تو اسی سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ تبدیلیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ ریگولر ایکسرسائز لینا۔ اگر آپ ریگولر ایکسرسائز لیں گے تو آپ کے جو برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ بھی ایک آپٹیمم لیول پہ ہوتے ہیں، اور یہ جو بہت زیادہ حساسیت ہو جاتی ہے درد کی طرف، یہ نہیں اکثر پیدا ہوتی۔ اسی طرح سے ریلیکسیشن ٹیکنیکس جو ہیں وہ آپ کو بہت ہیلپ کر سکتی ہیں ان دردوں سے نمٹنے کے لیے۔
اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں تو اس میں ایک ویڈیو ہے مائنڈفلنس بیسڈ بریدنگ ایکسرسائزز، یہ بہت ہیلپ فل ہے اگر آپ اس درد کا شکار ہیں اور اس سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دن میں 3 سے 4 دفعہ ضرور پریکٹس کریں، اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اس طرح سے فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کپڑا ہے، تولیہ ہے، اس کو ہلکے گرم پانی میں ڈبو کے جو کمر کے گردن کے پچھلا حصہ ہے اس پہ رکھنے سے درد میں کمی آ جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ہلکے ٹھنڈے پانی میں وہ یہ تولیہ رکھ کے پیشانی اور یہ سر کے جو اگلے حصے ہیں ان پہ رکھنے سے بھی اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ پین کلرز آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگ پیناڈول لیتے ہیں اس درد کے لیے، جس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ بہت زیادہ آپ کو دوائیاں لینی پڑ رہی ہیں مسلسل اس سر کے درد کے لیے، تو اس میں تھوڑی تشویش کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے میڈیکیشن اوور یوز ہیڈ ایک، یعنی اگر آپ سر کے درد کی دوائیاں مسلسل استعمال کرتے رہیں تو اس سے یہ ٹینشن ہیڈ ایک بجائے کم ہونے کے الٹا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم میڈیکیشن اوور یوز ہیڈ ایک پھر کہتے ہیں۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار دوائی لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ دوائیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر اس کا پراپر جو ہے وہ آپ کو چیک اپ اور علاج کروانا چاہیے، خود سے پھر علاج نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ ایسی ٹیکنیکس جن سے آپ ان سر کے درد کو ہونے سے روک سکتے ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ ایک تو بڑی ہیلدی چیز یہ ہے کہ آپ ڈائری لکھیں۔ ڈائری میں آپ یہ دیکھیں کہ جس دن آپ کو سر کا درد ہوا اس دن اور اس سے پہلے کیا کیا چیزیں ایسی آپ کی زندگی میں ہوئیں جس کے بعد یہ درد شروع ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے کیا کیا ٹریگرز ہیں، کیا میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد مجھے درد ہوتا ہے، یا جس دن میں نے پانی کم پیا ہو، یا جس دن میں تھکا ہوا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ کوئی ایسا سٹریس تو نہیں آیا مجھے پچھلے ایک آدھ دن میں، یا انزائٹی رہی ہو، یا کسی چیز پر بہت زیادہ غصہ رہا ہو جس کے بعد یہ سر کا درد ہوا ہو۔ تو اس سے آپ اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور جب وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ جب آپ ان سے اجتناب کریں گے تو آپ اس ہیڈ ایک سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا، جیسے میں نے پہلے بتایا، ریگولر ایکسرسائز کرنے سے، اور جو ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں جیسے مائنڈفلنس بیسڈ بریدنگ ایکسرسائزز، ڈیپ بریدنگ، پروگریسو مسکولر ریلیکسیشن، اس طرح کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، ان سے فائدہ ہوتا ہے، وہ اس ہیڈ ایک کو ہونے سے بھی روکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنا پوسچر ٹھیک رکھیں، ریسٹ کا خیال رکھیں اپنا، اور پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں پئیں، تو اس درد سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ سر کا درد جو ہے سب سے کامن ہمارے پاس آتا ہے، یعنی سائیکائٹرسٹ کے پاس بھی ایسے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جن کا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی درد بہتر نہیں ہوتا۔ اس کیس میں ہمارے پاس ایسی مؤثر ادویات ہوتی ہیں جن سے ہم اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں اور سر کے درد کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر اس سر کے درد کے ساتھ بہت زیادہ بے چینی، گھبراہٹ، یا پھر ڈپریشن، یا بہت زیادہ غصہ ہوگا تو وہ اکثر عام طریقوں کے ساتھ رسپونڈ نہیں کرتا۔ اس کے لیے پھر پراپر سائیکائٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے، جو کہ مؤثر ادویات اور بعض اوقات ساتھ اس کے بات چیت کے علاج سے اس مسئلے کا مناسب حل جو ہے وہ آپ کو دے سکتا ہے۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو اس ٹاپک کے بارے میں تھی۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور نیکسٹ آپ کن ٹاپکس کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔